बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी के 15 साल बाद 3 बेटियों समेत अचानक घर से बाहर निकाल दी गई थी। आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये हमारी एक बहन फरहाना की जिंदगी की आप बीती है। आइए फरहाना की ये कहानी इसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम फरहाना है। 4 बहन भाइयों में मेरा सबसे छोटा नंबर है। बड़े 2 भाई थे और छोटी हम 2 बहनें। हमारे वालिदैन खास तौर पर वालिद साहब खुद भी तालीम याफ्ता थे। उन्होंने तमाम बहन भाइयों को जरूरी तालीम से आरास्ता किया। बड़े भाइयों की शादियां हो गई, मुझसे बड़ी बहन साइमा की शादी भी हो गई और फिर मेरा नंबर आया। शादी से पहले ही मैं पढ़ाई मुकम्मल करके सरकारी नौकरी करने लगी थी। मैं सरकारी टीचर लग चुकी थी। मेरी अच्छी तनख्वाह थी। मेरे पास अपना रोजगार था और यही मेरे वालिदैन का ख्वाब था कि उनकी बेटियां भी अपनी पाँव पर खड़ी हों। मेरी शादी की उम्र हुई तो वालिदैन ने रिश्ता देखना शुरू किया और असद के घराने से रिश्ता तय हुआ। 6 माह बाद जब असद छुट्टी पर पाकिस्तान आए तो मेरी और असद की शादी कर दी गई। मैं रुखसत होकर ससुराल चली गई। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। असद सिर्फ 2 माह के लिए पाकिस्तान आए थे और ये 2 माह जिस पल भर में गुजर गए। जब असद के जाने का वक्त करीब आया तो मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। फोन पर राब्ता जारी रहा। असद वापस सऊदी अरब जा चुके थे। मैं अपनी नौकरी जारी रखी हुई थी। लेकिन जब 5-6 हफ्ते गुजरे तो जैसा कि सबको मालूम है, ऐसी हालत में औरत की तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे ससुराल वालों ने, खास तौर पर सास ससुर ने, ये तकाजा किया कि फरहाना अब तुम नौकरी छोड़ दो, घर पर रहो, बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी देखभाल करना होगी। मैं हैरत से इनकी तरफ देखती रही। ये बात आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की है। तब सरकारी नौकरी हासिल करना इतना ही मुश्किल था जितना आज है। लोग उसे नेमत समझते थे। ये कैसे अजीब लोग थे जो घर आई नेमत को ठुकरा रहे थे। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया और शुरू से हमारे जहनों में ये बात बिठाई कि तुम सबको अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने लिए कुछ करना है। ये नौकरी मेरा ख्वाब थी। मैंने तालीम इसलिए हासिल की कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरी सास और ससुर ने नाराजगी का इजहार किया। पूरे घर में ये बात फैल गई। असद के भाइयों ने भी मुझे समझाया, इसकी बहन ने भी। फिर असद का फोन भी आया। साहब ने यही कहा कि नौकरी की जरूरत वहाँ होती है जहाँ घरों में तंगी हो, जहाँ माली परेशानी हो। तुम्हारा तो शौहर ही बहुत अच्छा कमा रहा है, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं। तुम रानी बनकर घर पर बैठो। तुम्हें क्या जरूरत है बसों में धक्के खा कर, स्कूलों में जाकर आधा दिन बच्चों के साथ सार खपाने की? जब मुझे चारों तरह से दबाव डाला गया तो मैंने ये बात मान ली। हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया और नौकरी छोड़ दी। जिसने सुना वो हैरान रह गया, खास तौर पर मेरे नेके वाले ने। मैं से मेरी सहेलियां, दोस्तियां और स्कूल में साथ पढ़ाने वाली साथियों ने कहा कि फरहाना, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। ऐसी अच्छी सरकारी नौकरियां आप कहाँ मिलती हैं? लेकिन मैं मजबूर थी। हर एक को कोई ना कोई बहाना बना दिया। शर्मिंदा भी थी और परेशान भी कि मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरे पास एक सहूलत थी कि मेरे पास रोजगार था। महीने बाद एक मुकर्रर रकम मुझे मिल जाया करती थी और अब वो जा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि असल मुझे रकम नहीं भेजते थे, असल भी अच्छे खासे पैसे भेजते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे नौकरी जाने का शदीद अफसोस था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 9 माह बाद अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। सारे घर वाले बहुत खुश थे। बेटी का नाम नूरीन रखा गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। शुरू में तो मैं खुद को बेकार ही समझने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं दुनिया की सबसे फारिग औरत हूँ जिसे कोई काम ही नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को घर के कामों में, अपनी बेटी की देखभाल में उलझा रख लिया। वक्त गुजरता रहा। मेरी बेटी 2 साल की हुई तो असद 2 साल बाद छुट्टी पर पाकिस्तान वापस आए। बेटी से बहुत लाड प्यार किया, इसके लिए सारी चीजें लेकर आए थे। इस बार भी असद सिर्फ 2 माह के लिए आए थे। मेरा दिल बहुत उदास हो गया। हालांकि ये 2 माह मेरे और मेरी बेटी के लिए खुशी के थे, लेकिन ये सोचकर ये 2 माह खत्म हो जाएंगे और असद एक बार फिर वापस चले जाएंगे, दिल बोझल हो जाता था। वाकया वक्त जैसे पर लगा कर उड़ गया। 2 माह गुजरे। असद एक बार फिर वापस चले गए। उनके जाने के बाद जैसे मुझे सारा जहां बेरौनक लगने लगा था। दिल किसी काम में नहीं लगता था, लेकिन किसी न किसी तरह
خود کو دوبارہ گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا دیا۔ اسد کبھی 1 سال بعد پاکستان آتے، کبھی 2 سال بعد، 3-4 سال گزر گئے، اسد پاکستان واپس نہیں آئے۔ ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ میرا دل ہر وقت ایک خوف کی زد میں رہتا تھا کہ نہ جانے یہ تبدیلی کیسی ہے، کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ خاندان بھر میں مجھے کہیں نہ کہیں سے سننے کو مل رہا تھا کہ شاید اسی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے صرف بیٹیاں پیدا کی اور اب اسد کا دل میں میری طرف سے اٹھ گیا ہے۔ وہ بیٹے کی خواہش رکھتا ہے، بیٹے کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن میرے ساتھ یہ رویہ کیوں تبدیل کیا گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے خبر ملی کہ اسد نے سعودی عرب میں دوسری شادی کر لی ہے۔ اسد کو بیٹے کی خواہش تھی، اس لیے اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ شروع میں مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے دل نکال لیا ہے۔ میں بہت اداس اور پریشان رہنے لگی، نہ گھر کے کاموں پر توجہ دیتی، نہ اپنی بیٹیوں پر۔ لیکن چند ماہ گزرے تو میں نے اپنے بکھرے وجود کو ایک بار پھر سمیٹا، اپنے دل کو سمجھایا کہ واقعہ اس کی خواہش تھی بیٹے کی تو اس نے دوسری شادی کر لی، وہ حق پر ہے، کوئی بات نہیں۔ اپنے آپ کو کسی طرح سمجھا بجھا کر میں نے راضی کر لیا۔ اب اسد مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، صرف بچیوں کا خرچ بھیجا کرتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اس بات پر آپ بھی راضی ہو گئی کہ چلو اپنی اولاد کا خرچ تو بھیج رہا ہے۔ وقت گزر رہا، بچیاں جوان ہونے لگی، دوسری طرف میرے ماں باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بھائیوں کے دم سے میرا میکا آباد تھا، کبھی کبھار وہاں چلی جایا کرتی تھی، لیکن دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہن تھی، اس سے کبھی کبھار دل کی بات کر لیا کرتی تھی۔ بھائی اور بھابیاں اپنے گھروں میں خوش تھے اور میں اپنی پریشانی سنا کر انہیں بھی پریشانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب اپنی زندگیوں میں مگن تھے، ایک میں ہی تھی جیسے بیچ مجدار میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جس نے مجھے اچانک لاوارث کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عید کا موقع تھا۔ پہلا دن عید کا میں نے اپنے سسرال میں گزارا۔ دوسرے دن بچوں نے ضد کی کہ اماں ماموں کی طرف چلتے ہیں۔ میں بھی بے دلی کے ساتھ تیار ہو گئی، کیونکہ جانے کے لیے اب اور جگہ کون سی باقی تھی، ایک ماموں ہی تو تھے۔ بچوں کو لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ شام تک ہم واپس آ جانا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی نے کہا کہ چلو رات رک جاؤ، سب بچے اکٹھے ہیں، ضد کر رہے ہیں ساتھ رہنے کی، تو تم رات رک جاؤ۔ میں رات رک گئی۔ اگلی صبح بھی فجر کی نماز ہی پڑھ رہی تھی کہ اسد کا فون آ گیا۔ میں حیران تھی، دل خوشی سے اچھل بھی رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد اسے میرا خیال کیسے آ گیا۔ مجھے لگا کہ اسے میرا اور بچیوں کا خیال آ گیا ہے، لیکن جو بات اسد نے کی اسے سن کر میں کئی گھنٹوں تک اسی جگہ پر بیٹھی۔ میرے اندر ہلنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد میری بیٹی نے مجھے نیچے جائے نماز سے اٹھایا اور کہا کہ اماں آپ اتنی دیر سے نیچے کیوں بیٹھی ہیں۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسد نے کہا تھا کہ تم واپس نہ آنا، تم ادھر ہی اپنے بھائیوں کے گھر رہنا، کیونکہ جہاں میں آیا ہوں چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں آمنے سامنے ہو اور گھر میں کوئی جھگڑا فساد کھڑا ہو جائے۔ میں نے منت اور زاری کے لیے لہجے میں کہا کہ میں جھگڑا فساد کیوں کروں گی، میں نے جھگڑا فساد کرنا ہوتا تو جس دن آپ نے دوسری شادی کی تھی اسی دن فساد کھڑا کر دیتی، لیکن میں نے تو تسلیم کر لیا کہ واقعہ آپ کو بیٹے کی خواہش ہوگی تو آپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے کہا پھر بھی میں چاہتا ہوں تم یہاں واپس نہ ہو، کیونکہ یہاں فی الحال میری دوسری بیوی ہے اور میں سکون سے چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ اسد نے جان 2 مہینے رہنا تھا اور ان دونوں نے 2 مہینوں میں اس کی بیوی نے بھی بیٹے کو جنم دیا۔ وہاں خوشیوں کا سما تھا، مٹھائیں بانٹی جا رہی تھی، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہے۔ اسد کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں آدھی رات تک اپنے آپ سے یہ سوال کرتی تھی کہ کیا میری یہ خواہش نہیں تھی اللہ مجھے بھی بیٹے سے نوازتا؟ کیا اگر محرومی لکھی تھی تو وہ صرف میری قسمت میں لکھی تھی؟ کیا ہم دونوں میاں بیوی کو مل کر اسی وقت سے گزارنا چاہیے تھا، یا اسد نے ٹھیک کیا کہ مجھے اور میری بیٹیوں کو ایک طرف کر دیا اور خود دوسری شادی کر لی اور اللہ نے اسے بیٹا بھی دے دیا؟ تو کیا محروم صرف میں رہوں گی؟ اس طرح کے بہت سے خیال مجھے رات بھر سونے بھی نہ دیتے تھے۔ پھر 10 دن گزرے۔ ادھر بھابھی کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا، ان کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی، ان کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی تھی، مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی میرے اور میری بیٹیوں کی وجہ سے اپنے گھر میں تنگی محسوس کرے۔ لیکن تب اچانک اسد نے ایک اور دھماکہ کیا، اس نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ جی ہاں، اسد نے مجھے طلاق دے دی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کوریئر والا لفافہ پکڑا کر گر گیا۔ بھائی نے وہ لفافہ وصول کیا، کھول
کھول کر دیکھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کاغذ میرے قدموں میں پھینکا اور تیز قدموں سے باہر چلے گئے۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ طلاق نامہ تھا۔ میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹیاں مجھے پانی پلا رہی تھی، مجھے دلاسا دے رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ میرے تو آنسو بھی جیسے خشک ہو چکے تھے، کیونکہ میں تو سالوں سے تنہائی میں رو رہی تھی، اور اب تو شاید میری آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اسد نے مجھے طلاق دے دی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرا قصور کیا تھا۔ کیا یہ 3 بیٹیاں پیدا کرنا میری اکیلی کی تو نہیں تھی، یہ میری اور اسد کی بیٹیاں تھیں۔ میاں بیوی زندگی کا ہم سفر ہوتے ہیں، دکھ اور سکھ میں ساتھ پکڑ کر ایک ساتھ چلنے والے۔ یہ کے ساتھ ہم سفر تھا جس نے 3 بیٹیوں کا بوجھ بھی برداشت نہیں کیا اور مجھے اور بیٹیوں کو ایک طرف کر دیا۔ میں تو اس پر بھی راضی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے اسے بیٹا بھی دے دیا، لیکن اب مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ میں نے بیٹیاں پیدا کی۔ میرا ذہن سوچ سوچ کر شل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اپنا کوئی قصور نظر نہیں آتا۔ اپنی 3 جوان بیٹیوں کی طرف دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ میرا قصور تھا کہ یہ بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنا سر کسی دیوار سے جا کر دے ماروں۔ میں نے اپنے سسرال والوں کے کہنے پر نوکری چھوڑ دی، ایک سرکاری اچھی بھلی نوکری کو ٹھوکر مار دی، استعفیٰ دے دیا ان لوگوں کے کہنے پر۔ اور اب ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ 3 بیٹیوں کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بھائی کے گھر پر پڑی ہوں، ان کے رحم و کرم پر ان کی چپتی ہوئی نظروں کا سامنا کر رہی ہوں، ان کی سخت اور بدلتے ہوئے رویے برداشت کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ اگر آج میرے پاس نوکری ہوتی تو کم از کم میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی، میں اپنے بچوں کا خرچ تو خود اٹھا سکتی تھی، مجھے کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن میں عورت ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے شوہر کا حکم ماننا ہے۔ میں عورت ہوں، میں بہو ہوں، مجھے اچھی ماں بننا ہے، اچھی بیوی بننا ہے۔ جو مجھ سے کہا جائے مجھے وہی کرنا ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ نوکری چھوڑ دو، میں نے نہ چاہتے ہوئے میں بھی نوکری چھوڑ دی۔ اور اب کون ہے میرا ولی وارث؟ میرا بھائی اور بھابھی، جن پر میں بوجھ بن چکی ہوں، یا وہ شخص جس کے نکاح میں تھی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیاں دی اور پھر اس نے ان کو بوجھ سمجھتے ہوئے میری ہی جھولی میں ڈال دیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ نہ میرے لیے سسرال میں جگہ ہے، نہ میکے میں جگہ ہے، نہ میرے پاس کوئی روزگار ہے۔ میری بچی جوان ہیں، وہ پڑھنا چاہتی ہیں، آگے پڑھنا چاہتی ہیں۔ کل تک میں انہیں سپورٹ کرتی تھی، کا ساتھ دیتی تھی، انہیں کہتی تھی کہ جو کرنا چاہتی ہو کرو، پڑھو، آگے بڑھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، خود کمانا سیکھو۔ لیکن آج میں خاموش ہوں، کیونکہ ساتھ دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھوں سے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے روپیہ پیسہ چاہیے، بچیوں کو پڑھنے اور آگے بڑھانے کے لیے ماں باپ کی سپورٹ کے ساتھ پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ چند ماہ گزرنے کے جانے کے بعد جب بھائی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور شاید اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے طلاق میں فرحانہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تب اس نے سوچا کہ میں اسد کو بیٹیوں کا خرچ کیوں اٹھاؤں، یا تو وہ خود اٹھائے یا پھر بیٹیوں کو لے جائے۔ یا جب یہ بات میرے سسرال تک پہنچی تو اسد اور میرے بھائی آمنے سامنے ہوئے۔ میں نے تو بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، میرا دل اس قدر بے چکا تھا کہ میں اب خاموش تھی، نہ کوئی گلہ، نہ شکوہ، نہ کوئی خواہش۔ لیکن میرا بھائی ضرور تڑپ رہا تھا، ظاہر ہے اب 4 لوگوں کا بوجھ کے کندھوں پر پڑ چکا تھا، اس کا تڑپنا تو بنتا تھا۔ وہ اور اسد جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو میرے بھائی نے تلخ لہجے میں یہ ڈیمانڈ کی کہ اپنی 3 بیٹیوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا پھر ان کا خرچ بھیجو، میں اپنے بچوں کا خرچ مشکل سے اٹھاتا ہوں، میں انہیں نہیں پال سکتا۔ پھر اسد نے بھی کہا ٹھیک ہے، تم نہ پالو میری بیٹیوں کو، ان کا باپ ابھی زندہ ہے، میں خود ان کا خرچ بھیجوں گا۔ اور پھر اسد نے ہمیں وہی بھائی کے محلے میں 2 کمرے کا ایک معمولی سا مکان کرائے پر لے کر دیا۔ بچیوں کے سکول کی فیس بھی دیتا ہے اور اس مکان کا کرایہ بھی دیتا ہے، لیکن اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بچیوں کو لانے لے جانے کے لیے میں آج بھی محتاج ہوں۔ دوسروں کی طرف دیکھتی ہوں، کبھی بچیوں کو کالج تک خود چھوڑنے جاتی ہوں، خود لینے جاتی ہوں، کبھی اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اپنے بھائی کے گھر کے کئی چکر لگاتی ہوں۔ اسی طرح بے بسی میں میری زندگی گزر رہی ہے، لیکن دیکھنے والے اب بھی اسد کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی اچھا باپ ہے، بیوی کو چھوڑنے کے بعد بھی بچوں کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ورنہ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسری شادی کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں پہلی بیوی اور بچوں سے۔ اور میں خاموشی سے یہ باتیں سنتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بچوں کا کیا؟ بچوں کے لیے ایک معمولی سی رقم خرچ کے نام پر
پر دیکھ کر اب باپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا۔ کیا صرف یہی ذمہ داری؟ اور میں جانتی ہوں کہ میں اس رقم کو کیسے پورا کرتی ہوں، اپنی بچیوں کے اور اپنی کتنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اور اب مجھے پتہ چلا کہ اسد کی دوسری بیوی نے اسے سعودی عرب جانے سے منع کر دیا ہے، وہ پاکستان میں ہی کاروبار کر رہا ہے، اس کی بیوی اور بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور میں کسی جرم کی سزا بھگت رہی ہوں، یہ آج تک میں نہ جان سکی۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے دل واقعات کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔